एपिसोड 16। महापारा के जाने के बाद हसन अली ने गुल मोहम्मद को बुलाकर उससे जीप के ऊपर लदे सूटकेस अंदर लाने को कहा। वो सर झुकाकर चला गया। हसन अली ने मुझसे कहा, मुझे शुबा है इनके अलावा कुछ और लोग भी हैं। कम से कम आज की रात हमें पूरी तरह होशियार आना है। रात काली करने के बजाय इन बदबख्तों से पूछ क्यों न लें। मैंने उस्ताद और उसके साथियों की तरफ इशारा किया। हसन ने गौर किया, ये बेहोश है। हाँ ये तो है, मैंने कहा और अचानक उस्ताद के पेट पर ठोकर मारी। वो करहा उठा। इसका मतलब था कि वो मकर ये पड़ा था। मैंने कहकहा लगाया, अब पूछ लीजिए उस्ताद मौसम। हसन अली को मैं उसकी महापारा के साथ की जाने वाली 10 दराजी के बारे में बता चुका था। वो बेहद सफाकी से हरकत में आया। उसने जख्मी उस्ताद के टूटे पांव पर हाथ रखा और दबाव डाला तो वो तड़पने फड़कने लगा। हसन ने कहा, कौन हो तुम, किस लिए आए थे? हम चोर हैं, खुदा के लिए। हसन उसके हाथ पर खड़ा हो गया। उस्ताद के मुंह से चीखें निकल गईं। उसकी चीखें महापारा को डिस्टर्ब करती, इसलिए मैंने ऊपर से हटकर टेप लाकर उसके मुंह पर चिपका दिया। तुम्हें इस वक्त खुदा याद नहीं आया जब एक बेबस औरत के साथ 10 दराजी कर रहे थे? हसन तलखी से बोला, अरशद बिल्ला से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने कहा, जवाब दो, वरना ये ऐसा आदमी है कि तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ देगा और तुम्हें मरने भी नहीं देगा। ऐसे हसन ने कहा और अचानक झुककर उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली पकड़कर पीछे की तरफ घुमाई। चट की आवाज़ के साथ उंगली कच्ची पेंसिल की तरह टूट गई। उस्ताद ने दोबारा तड़पना फड़कना शुरू कर दिया, साथ ही वो नाक से गूं गां भी कर रहा था। मैंने मुंह से टेप हटाई तो वह हाँफते हुए बोला, खुदा के लिए इस शख्स को दूर रखो, मैं सब बताता हूँ। उसका जिस्म लरज़ रहा था। मैंने अफसोस से उस शख्स को देखा। कुछ देर पहले एक बेबस औरत पर 10 दराजी करते हुए उसे अपनी इस हालत का ज़रा बराबर भी ख्याल नहीं था। हसन ने उसके दाएं हाथ की छोटी उंगली पकड़ी ही थी कि उसने ज़िबा हो जाने वाले बकरे की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने उसके बाल पकड़कर झटका दिया। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो मरने के लिए? मेरा नाम मुर्शिद है, अरशद बिल्ला मेरा भाई है। तुम लोग उसका बदला लेने के लिए हमारे पीछे आए थे? उसने इस बात में सर हिलाया। और कौन है तुम्हारे साथ? उसने जवाब देने में ज़रा सी हिचकिचाहट दिखाई तो हसन ने उंगली पर दबाव डाला। वो तड़प कर बोला, कोई नहीं, बस हम 4 ही आए हैं। अगले लम्हे हसन ने उसकी दूसरी उंगली भी तोड़ डाली। वो एक बार फिर तड़पने लगा। उसने हसन अली को दीवानावार गालियां देते हुए उससे कहा कि वो बेशक उसके जिस्म की तमाम हड्डियां तोड़ दे, लेकिन वो उसे मजीद कुछ नहीं बताएगा। मैंने एक बार फिर उसके मुंह पर टेप चिपका दिया। इसी असना में मुर्शिद के 2 और साथी होश में आ गए। सिर्फ वो बेहोश था जिसका जबड़ा टूटा था। वो खौफज़दा नज़रों से उस्ताद का अंजाम देख रहे थे। मैंने हसन से दरियाफ्त किया, इनके बारे में क्या ख्याल है? ये क्या जानते होंगे? उसने हकारत से कहा और अपने लिबास से पिस्तौल निकालने लगा। गोली मारकर इनका किस्सा ही पाक कर देता हूँ। गुर्गे हसन अली के सफ़ाकी मुलाजा फरमा चुके थे। उनमें से एक की हिम्मत जवाब दे गई, खुदा के लिए मुझे मत मारना, मैं बताता हूँ। और कौन है तुम्हारे साथ? हसन ने उसके सर का निशाना लेकर दरियाफ्त किया। हमारे साथ 2 बंदे और हैं, वो पीछे कार में आए थे। उसने यूँ जल्दी जल्दी बताया जैसे अभी उस पर गोली चल जाएगी। जब हम इस घर में घुसे तो वो कार उस सड़क के आगे कहीं रुकी थी। कैसी गाड़ी है, रंग और मेक बताओ। कार का रंग और मॉडल मालूम करके हसन अली ने गुल मोहम्मद को बुलाकर उसके बारे में बताया। ऊपर से नज़र रखो, अगर ये कार या कोई मुश्तबा शख्स नज़र आए तो मुझे मुत्तला करना। हसन ने उसे मुख्तसर फासले पर काम करने वाला एक हैंड सेट रेडियो दे दिया। ऐसा ही एक सेट उसके पास था। गुल मोहम्मद चला गया। हसन ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, ये अरशद बिल्ला ग्रुप के लोग हैं। बज़ाहिर ये डकैत ग्रुप है, लेकिन मैंने जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक ये कहीं बड़े दर्जे के मुजरिम हैं। इन्हें सियासतदानों और बास बड़े सरकारी अफसरान की हिमायत हासिल है। इस हिमायत के बल पर ये इस्लामाबाद जैसी हसास जगहों पर कामयाबी से वारदातें करते रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी वजह से इनके 4 साथी पकड़े गए हैं, इसलिए खाकसार की गोशमाली के लिए अफराद रवाना किए गए। मैंने मुतफक्किर होकर कहा, मुमकिन है अगली बार दर्जन भर आए और उससे अगली बार 2 दर्जन। हम कब तक इनका मुकाबला करते रहेंगे? मेरा ख्याल है इस हजीमत के बाद वो इधर का रुख नहीं करेंगे। हसन ने ख्याल जाहिर किया। अच्छा, ऐसा करें कि मुझे तो सोने की इजाज़त दें, 4 घंटे के लिए बस। सुबह 6 बजे उठा दूंगा। मैं सरे लाकर बेडरूम में चला आया। हसन उनकी निगरानी कर रहा था। महापारा बिस्तर पर बेखबर सो रही थी। सारे दिन के सफ़र और ऊपर से आते ही होने वाली धींगा मुश्ती की वजह से मैं भी थकन महसूस कर रहा था। सर की चोट अब इतनी दर्दनाक नहीं रही थी। कॉफ़ी के साथ मैंने भी एस्प्रिन ले ली थी। नीचे दबीस कालीन था और आतिशदान में आग भड़क रही थी। कमरे में खुशगवार हिद्दत फैली थी, इसलिए नींद आने में ज़्यादा देर न लगी। थकन इतनी थी कि ख्वाब भी नहीं आया।
صبح 6 بجے حسن نے جھنجھوڑ کر مجھے اٹھایا. چلو بیٹا تمہاری باری ہے اور ذرا ہوشیاری سے نگرانی کرنا. یہ بہت حرامی لوگ ہیں. رات میں کافی لینے کچن میں گیا تو ایک نے اپنے ہاتھ کھول لیے تھے. میں نے جمع ہی لی. اس سے تو بہتر تھا ان سب کو خواب آور دوا دے کر سلا دیتے اور خود بھی سکون سے سوتے. باہر ابھی خطرہ ہے. روشنی ہونے پر گل محمد پولیس کو لینے جائے گا. یہاں فون نہیں ہے؟ فی الوقت تو نہیں ہے, لیکن جمشید علی نے کہا تھا کہ جلد لگ جائے گا. حسن علی وہیں کمبل میں دراز ہو گیا. مجھے معلوم تھا کہ وہ 1 منٹ میں سو جائے گا. حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو, نیند کے معاملے میں اس کے اعصاب قابل رشک تھے. جب لیٹتا تو 1 منٹ میں سو جاتا تھا. میں نے دیکھا کہ ماہپارہ نماز پڑھ رہی تھی. واش روم سے آ کر میں نے ان سے کافی کی درخواست کی اور لیونگ روم میں آ گیا. گل محمد نگرانی کرا تھا. وہ رات بھر سے جاگا ہوا تھا اور زخمی بھی تھا. اس کے باوجود اس کے چہرے پر تازگی تھی. استاد اور اس کے گرگے اب ہوش میں تھے اور ظاہر ہے خاصی تکلیف میں تھے. گل محمد نے انہیں پانی وغیرہ دے دیا تھا, لیکن بس اتنا کہ اخراج کا مسئلہ نہ ہو. لیونگ روم کا آتش دان بھی دہکا دیا گیا تھا, اس لیے سردی کی شدت نہیں رہی تھی. گل محمد نے مجھ سے کھانے کے لیے پوچھا, لیکن میں نے منع کر دیا. چائے یا کافی ماہپارہ بنا کر لے آئی. میں نے گل محمد سے کہا, تم ذرا باہر نظر رکھو. وہ سارے لاتا ہوا چلا گیا. مرشد مجھے گھور رہا تھا. اس کی آنکھوں سے نفرت جھلک رہی تھی. اس کے دونوں ہاتھوں پر سوجن آ گئی تھی. خاص طور سے دائیں ہاتھ کا حال برا تھا. کلائی کے ساتھ اس کی چھوٹی انگلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی. میں نے پوچھا, کیا سوچ کر آئے تھے ادھر؟ ابھی تم بول سکتے ہو, کبھی میرے قابو میں آ گئے نا تو پوچھوں گا. یہ حسرت پوری تو ہو چکی ہے, پہلے کیوں نہیں پوچھ لیا؟ اب کیا ارادہ ہے؟ دیکھو ہمیں جانے دو. میں وعدہ کرتا ہوں اس معاملے کو یہیں ختم کر دوں گا. تم لوگ کتے کی دم ہو, کبھی سیدھے نہیں ہوگے. میرے پیچھے آئے ہی کیوں تھے؟ رہائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تم سب وہیں جاؤ گے جہاں ارشد باللہ ہے, یعنی پولیس کے پاس. پولیس ہمارا کیا بگاڑ لے گی, وہ تو خود ہمارے ساتھ ہے. نہیں, تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور میرا تعلق کس شخص سے ہے. وہ سب کو کھا جانے والا آدمی ہے, مگرمچھ ہے اس دریا کا جس کی تم چھوٹی سی مچھلی ہو. اے لڑکے, اپنی اوقات سے زیادہ اونچی باتیں نہ کرو. مرشد کے لہجے میں حقارت تھی. چلو میں اتنی اوقات نہیں رکھتا, لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اس معمولی سے لڑکے نے ارشد بلے کے 3 ساتھی گرفتار کروا دیے تھے اور اب وہ جیل میں ہے. محض اتفاق تھا. بلہ باہر ہوگا اور تم تینوں کو روئے زمین پر کہیں پناہ نہیں ملے گی. اس قسم کے دعوے کرنے والے اکثر فرعون روئے زمین کے تلے جا چکے ہیں. میں نے اسے آگاہ کیا. ماہپارہ کافی کا بھاپ اڑاتا مگ لے کر آئی تھی. انہیں دیکھ کر مرشد کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی. میں نے مشتعل ہو کر اس کے منہ پر ٹھوکر ماری. کتے, اپنی آنکھیں نیچی رکھ. ٹھوکر نے اس کا منہ دھیڑ دیا تھا اور سامنے کے 2 دانت باہر آ پڑے تھے. بندے ہاتھ پیروں سے وہ صرف تڑپ دکھا سکتا تھا. ماہپارہ نے بدمزگی سے اسے دیکھا. کافی پیو جب تک میں ناشتہ بناتی ہوں. یہاں کھانے کے لیے کچھ ہے کیا؟ بہت کچھ. فریج میں خاصی چیزیں ہیں. دودھ ڈبل روٹی بھی تازہ ہے. ماہپارہ کے جانے کے بعد میں نے مرشد کی گردن پاؤں سے دبائی. کتے کے بچے, یہ ماں ہے میری, اور اب اگر تو نے نظر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا نا تو آنکھیں نکال دوں گا تیری. مرشد خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا. میں جانتا تھا کہ اس قسم کے لوگ سمجھنے کے لیے پیدا نہیں ہوتے. یہ ٹھوکریں کھاتے ہیں اور ساری عمر کھاتے ہی رہتے ہیں, لیکن اپنی اکڑ سے باز نہیں آتے. جب تک میں نے کافی ختم کی, گل محمد برابر والے بنگلے پر جا کر پولیس اسٹیشن فون کرایا تھا. صاحب, پولیس 1-1.5 گھنٹے میں آ جائے گی. ارے اتنی جلدی؟ اتنی جلدی تو شہر میں بھی پولیس نہیں آتی. دراصل تھانہ صرف 6 میل دور ہے. گل محمد مسکرا کر بولا. اوہ تبھی. اب بھوک لگ رہی تھی, لیکن ناشتے سے پہلے پولیس آ گئی. ایک پورٹیبل قسم کا تھانے دار پارٹی کی قیادت کر رہا تھا. دبلا پتلا اور 5.25 فٹ کا قد. اپنی پارٹی میں وہ بونا ہی لگ رہا تھا, جس میں سبھی 6 فٹ کے آس پاس تھے. گل محمد نے ان کی آمد کی اطلاع دی. میں نے جا کر حسن کو اٹھا دیا. کچی نیند سے جگائے جانے پر اس کی صورت پر جو تاثرات نظر آئے تھے, انہوں نے میرا دل باغ باغ کر دیا تھا. میں نے اسے مسرت سے اطلاع دی. پولیس آ گئی ہے. اتنی جلدی کس لیے آ گئی؟ پتہ نہیں, مجھے تو خود حیرت ہے. حسن منہ پر پانی کا چھپکا مار کر آیا اور میں کچن کی طرف لپکا. ماہپارہ نے ناشتہ بنا لیا تھا. گرم سیکے ہوئے توست, ہاف فرائی انڈا, شہد, جام اور چائے. میں ان کے روکتے روکتے بھی ٹوٹ پڑا. وہیں کھڑے کھڑے میں نے سارا ناشتہ کیا. مجھے سمجھانے میں ناکامی کے بعد وہ چائے دم کر رہی تھی. انہوں نے خفگی سے کہا, افسوس کہ میری تربیت بھی کام نہیں آئی. کتنی بدتمیزی سے ناشتہ کیا تم نے. خاتون, اگر آپ کے گھر پولیس آئی ہو اور آپ نے کھانا وغیرہ نہیں کھایا ہو تو فوراً کھا لینا چاہیے. نامعلوم پولیس آپ کو ہی لے جائے, اور تھانے میں کھانے کے لیے صرف گالیاں ہی ملتی ہیں. اگر پولیس نہ بھی لے کر گئی تو اس بات کا بھی پورا امکان ہے کہ جب پولیس پارٹی رخصت ہو رہی ہو تو گھر میں کھانے کے لیے صرف صبر کا پھل رہ جائے. تم بکواس ہی کرتے رہو. وہ مسکراہٹ دبا کر بولی اور چائے کا کپ مجھے تھما دیا.
मैं कप लेकर बाहर लॉन में निकल आया। पुलिस अंदर जो कर रही थी उससे मुझे खास दिलचस्पी नहीं थी। हसन से मैंने कह दिया था कि मेरी तरफ से भी वही बयान दे दें। सुबह की रोशनी नमूदार हो चुकी थी और ये वादी अपने तमाम तर हुस्न के साथ आया थी। चारों तरफ बुलंद वाला पहाड़ थे। वादी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन पहाड़ों की तिरछी ढलानों की वजह से रकबा ज़्यादा लगता था। ढलानों पर चीड़ और देवदार के दरख्त थे। बुलंदी पर चनार और ब्रिज की सुर्खी व सफ़ेदी अजीब इम्तजाज पैदा कर रही थी। बिलाशुबा ये मबहूत कर देने वाला मंजर था। एक तरफ वो दर्रा था जिससे गुजर कर वादी में दाखिल हुआ जाता था। ये सड़क घूमती हुई नीचे वादी के इकलौते गांव तक जाती थी। उम्रा के ज़्यादातर बेंगलोज बुलंदी पर सड़क के किनारे थे। उन बेंगलोज की तादाद 100-125 से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी वजह से वादी में बिजली और फ़ोन जैसी सहूलियात थी। गैस नहीं थे, उसकी जगह सिलेंडर्स इस्तेमाल किए जाते थे। गरमाइश के लिए भी बॉयलर लकड़ी से गर्म किए जाते थे। हमारे बंगले के तहखाने में भी इस किस्म का एक बॉयलर लगा हुआ था। हसन ने मुझे बंगले की चारदीवारी से बाहर जाने से मना किया था, इसलिए मैं अंदर ही लॉन में टहलता रहा। बंगला ज़्यादा बड़ा नहीं था, मुश्किल से 400 गज के रकबे पर था। सामने लॉन था, दीवार के साथ सरों के दरख्त लगे थे। दीवार सिर्फ 5 फुट ऊंची थी, कोई भी आराम से फांद सकता था। मैंने सोचा जमशेद अली ने मुझे इस गैर महफूज जगह भेज दिया था, जबकि उन्हें मालूम था कि दुश्मन मेरे पीछे लगे हैं। क्या वो वार करने यहाँ नहीं आ सकते थे? ये जगह कोई इतनी बईद भी नहीं थी। सिर्फ हसन अली और गुल मोहम्मद मुझे बचा सकते थे। मैं टहलता रहा और गौर करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे जमशेद अली ने बतौर सज़ा मुझे पैलेस की महफूज चारदीवारी से निकालकर यहाँ भेज दिया था। बाबर की हद तक मुझे वहाँ खतरा था, जो उसके फरार के बाद बाकी नहीं रहा था। बाबर का पता नहीं चला था, वो जमशेद अली के लंबे हाथों से बच निकला था। उसके जाने के बाद मुझ पर मजीद कोई कातलाना हमला नहीं हुआ था, लेकिन मैं महसूस करता था कि मुझ पर हमलों का मरकजी किरदार वो नहीं था। वो शख्स एक मुलाजिम था। मेरी मौत से उसका कोई मफाद नहीं था। ये कोई और ही था जो बहर सूरत मुझे सफ़ा हस्ती से नाबूद करने के दर पे था। बाबर की हैसियत महज एक आलाकार की सी थी। उसकी डोरियां कहीं और से हिलाई जा रही थीं। कुछ देर में पुलिस वाले मुर्शिद और उसके तीनों साथियों को लेकर रुखसत हो गए। हसन अली आखिरी वक्त में थानेदार से बात कर रहा था और वो सख्त नाखुश नजर आ रहा था। मैंने उसे कहते सुना, जनाब, आप बड़े लोग बिला वजह तफ्तीश में टांग अड़ाते हैं। इससे मुजरिमों को बच निकलने का रास्ता मिल जाता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब कि हमें मजीद तंग ना किया जाए। मैंने बताया कि ये इन डाकुओं के साथी हैं जो इस्लामाबाद में हमारी वजह से गिरफ्तार हुए थे। पागल के बच्चे इंतकाम लेने आए थे। खासी टूट फूट हुई है इनकी। इंस्पेक्टर बोला, मामला अदालत तक जाएगा तो वहाँ पर आपको हाजिरी देना ही पड़ेगी। देख लेंगे यार, पहले मामला अदालत तक ले तो जाओ। इनमें से एक धमकियाँ दे रहा था कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस और अदालत इनकी जेब में है। ये टूटे हाथ वाला बकवास करा था। थानेदार ने खा जाने वाली नज़रों से मुर्शिद को घूरा, जो जीप की अकबी सीट पर मिस्कीन सा बना बैठा था। इंस्पेक्टर ने पश्तो में उसके बारे में इरशादात फरमाए और ड्राइवर को रवानगी का हुक्म सादिर फरमा दिया। पुलिस के जाने के बाद हसन भी बावर्ची खाने की तरफ लपका। गुल मोहम्मद पहले ही गेट के साथ बनी एक छोटी सी कोठरी में सोने के लिए जा चुका था। ये खासी खुशनुमा सी कोठरी थी। उसके अंदर एक अदद पलंग और एक अलमारी थी। ऊपर बंगले की ऊपरी मंजिल की तरह सुर्ख खपरेल की छत थी। उसमें बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की थी, जिससे गुल मोहम्मद दरवाज़ा खोले बगैर बाहर देख सकता था। सूरज बुलंद होने पर सर्दी में खासी कमी आई थी। ये मई का महीना था। मुझे जिस स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया था, ये दरअसल ऑक्सफोर्ड की तर्ज तालीम पर मबनी निसाब पढ़ाता था। स्कूल का सेशन 1 मार्च से शुरू होता था और स्कूल 30 नवंबर को 3 महीने के लिए बंद हो जाता था। गोया तले ऊपर 9 महीने तक तालीम दी जाती थी। इस लिहाज से मैं 3 महीने की ताख़ीर से तालीमी सेशन ज्वाइन कर रहा था, लेकिन कराची में मेयारी तालीम हासिल की थी। उसकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर स्कूल इंतज़ामिया ने मुझे खुसूसी तौर पर दाखिला दे दिया था। उसूलन मुझे आज के दिन स्कूल जाना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक मैं गैर निसाबी मामलात में उलझा हुआ था। रात में सिर्फ 4 घंटे सोया था, लेकिन इतनी सी नींद और फिर भरपूर नाश्ते ने मुझे फ्रेश कर दिया था। इसलिए मैंने अंदर जाने के बजाय बाहर जाने का फ़ैसला किया। हसन से इजाज़त नहीं मांगी क्योंकि वो देता ही नहीं। अकबी दीवार में एक मुख्तसर सा दरवाज़ा था, इसलिए मैं चुपके से निकलने में कामयाब रहा। ये जगह ढलान के साथ थी, ऊपर जंगल था। फिलवक्त मेरा किसी का भी सामना करने का मूड ना था, इसलिए मैं ऊपर जंगल की तरफ निकल गया। ढलान पर रास्ता मुश्किल था, जा बजा पत्थर थे, और जो जगह पत्थरों से बच गई थी वहाँ कुछ न कुछ उगा हुआ था। देव कामत आसमान से बातें करते दरख्तों तले घनी झाड़ियाँ भी थीं, उन पर फूल खिले थे। छोटे फूलदार पौधे और घास की तो बहुतात थी। साल के 5 महीने यानी नवंबर से मार्च तक उस इलाके पर बर्फ़ छाई रहती थी, जबकि अप्रैल से अक्टूबर तक सब्ज़े की बेपनाह बहुतात होती थी।
یہ سب مجھے گل محمد نے بتایا تھا۔ اس وقت وادی میرے لیے ایک انجانے سیارے کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں اوپر کی طرف جا رہا تھا کہ ایک طرف سے آنے والی آوازوں کو سن کر رک گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ لوگ لڑ رہے ہیں۔ انگریزی اور اردو میں گالیاں دی جا رہی تھیں۔ پہلے میں نے سوچا کہ پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کے بجائے اپنا راستہ لوں، لیکن سرشتے انسانی کا کیا کیا جائے، پرائے معاملے میں دلچسپی لیے بغیر رہ نہیں سکتی۔ میں اس طرف بڑھا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ چند ملے ہوئے درختوں کے پیچھے 2 شہری دمبے ایک مقامی لڑکے کو فٹ بال بنائے ہوئے ٹھوکریں مار رہے تھے۔ شہری دمبے میں نے اس لیے کہا کہ وہ خاصے پلے ہوئے تھے اور ان کے جسموں پر کچھ بے باک تصویروں والی جیکٹس تھیں۔ ایک نے سر گھٹوایا ہوا تھا اور دوسرے نے مائیکل جیکسن کی تقلید میں زلفیں چھوڑ رکھی تھیں۔ اپنے بیش قیمت لباس اور امارات زدہ تکبر کے ساتھ وہ اس مقامی لڑکے کو بے دردی سے مار رہے تھے۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے اپنی زبان میں غالباً رحم کی بھیک مانگ رہا تھا اور وہ کسی رعایت کے موڈ میں نہیں تھے۔ ابھی میں اس خطا کا تعین کر رہا تھا جس کی پاداش میں مقامی لڑکے کی پٹائی ہو رہی تھی۔ اتفاق سے تینوں میرے ہم عمر تھے۔ مقامی بھی کمزور نہیں تھا، چاہتا تو ان کا مقابلہ کر ہی سکتا تھا، لیکن غربت اور کم مائگی کے احساس نے اس سے دفاع کا حق تک چھین لیا تھا۔ پھر وجہ بھی سامنے آ گئی۔ گنجے نظر آنے والے نے لڑکے کی کمر پر ٹھوکر رسید کی۔ باسٹرڈ، تمہیں ضرورت کیسے ہوئی زمین پر آ کر لکڑی چرانے کی؟ یہ وادی ہماری ہے۔ اس بار لڑکے نے اردو میں کہا، ہم ہمیشہ سے یہاں سے لکڑی کاٹتے رہے ہیں، اب یہ جگہ ہماری ملکیت ہے۔ زلفوں والے نے لڑکے کے منہ پر لات مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود کو بچا گیا۔ لڑکے کی کلہاڑی پاس ہی پڑی تھی۔ وہ چاہتا تو کلہاڑی سے انہیں دھمکا سکتا تھا، مگر شاید اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ ان کی مار کے نشانات لڑکے کے منہ اور ہاتھوں پر نمایاں تھے۔ لباس تلے جسم کے زخم دیکھنا ممکن نہیں تھا، ورنہ وہ ضرور موجود ہوں گے۔ لڑکا بھاگنا چاہتا تھا، لیکن وہ دونوں اسے مزید پیٹنے کے موڈ میں تھے۔ اس لیے ایک نے اس کے پیروں میں ٹانگ اڑائی تو وہ منہ کے بل گرا۔ دوسرے نے اس کی کلہاڑی اٹھا لی۔ تم نے چوری کی ہے اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ گنجا بولا۔ زلفوں والوں نے اوندھے منہ پڑے لڑکے کی پشت پر سوار ہو کر اس کا بایاں ہاتھ قابو کر لیا۔ یار ماجد، آج اسے ٹونٹا کر ہی دے، اسے بھی تو پتہ چلے کہ کسی کی چیز بلا اجازت چرانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ سن کر لڑکا مچلنے لگا۔ اس نے گلا پھاڑ کر کہا، میں چور نہیں ہوں، میں جنگل سے لکڑی لے جا رہا تھا۔ ابے جنگل تیرے باپ کا ہے کیا؟ اب یہ ساری زمین ہماری ہے۔ اگرچہ اپنی باتوں اور انداز سے وہ مجھے مذاق کے موڈ میں لگ رہے تھے، لیکن کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا۔ مذاقی مذاق میں وہ لڑکے کو سچ مچ ٹنڈا کر سکتے تھے، اس لیے میں نے دخل در معقولہ ضروری سمجھا۔ میرے درخت کے عقب سے نکلتے ہی وہ دونوں میری طرف متوجہ ہو گئے۔ گنجے نے کلاڑی لہرانا بند کی اور غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ کون ہو تم؟ دیکھنے میں تو تمہارے جیسا لگتا ہوں، پر ہوں انسان۔ بات ذرا دیر سے اس کی سمجھ میں آئی۔ وہ کلاڑی لہراتا میری طرف آنے لگا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، انسان کی اولاد، اب یہ زمین ہمارے خاندان کی ہے۔ کیا یہاں پر تمہارا خاندانی قبرستان بنے گا؟ ابے تیرے باپ کا قبرستان بنے گا، اس نے بھڑک کر کہا۔ ان کے لیے تو ایک قبر ہی کافی ہے، میں نے کہہ دیا۔ پھر میرے اندر جیسے کانٹا سا چبھ گیا۔ میرا باپ کون تھا؟ زندہ تھا یا سچ مچ اپنی قبر میں ہی تھا؟ پھر میں چونکا۔ کلاڑی والا خطرناک حد تک میرے نزدیک آ گیا تھا۔ اس کی چھوٹی اور کینہ پرور آنکھیں مجھ پر مرکوز تھی۔ تم کون ہو؟ میں ایک لڑکا ہوں، پر تم اس بیچارے کو کیوں مار رہے تھے؟ یہ ہماری زمین سے لکڑی چرا رہا تھا، اس لیے ہم اس کو سزا دے رہے ہیں، اس کا ہاتھ کاٹ کر۔ اور پھر یہ جنگل تمہاری ملکیت کیسے ہو گیا؟ یہ سرکاری زمین ہے، یہاں سے کوئی بھی شخص لکڑی کاٹ سکتا ہے، تم کسی کو نہیں روک سکتے۔ ہم روک سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ جگہ ہماری ہے، ہم نے یہاں شکارگاہ بنائی ہے۔ جلد اس کے گرد باڑ لگ جائے گی، پھر اس جیسے چور اچکے یہاں نہیں آ سکیں گے۔ میرا خیال ہے تم لوگ طاقت کے بل پر اس زمین پر قبضہ کر رہے ہو، جبکہ یہ وادی کے لوگوں کی ملکیت ہے۔ تمہارے پاس اس کی قانونی ملکیت نہیں ہوگی۔ ابے قانون ہماری جیب میں ہے، میرے بابا اس علاقے کے بڑے سرداروں میں سے ہیں۔ زلفوں والے نے پہلی بار زبان کھولی۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ ظاہر ہے ایک جاگیردار گھرانے کے سپوت اس قسم کے خیالات ہی رکھ سکتے تھے، اس ملکیت کو اپنی ملکیت اور عوام کو اپنی رعایا سمجھنے والے۔ میں ان سے الجھنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے درگزر کرنے کو بول دیا۔ چلو یار جانے دو، غریب آدمی ہے، غلطی سے آ گیا ہوگا، اسے کیا پتا کہ یہ جگہ تمہاری ہے۔ گنجا کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، چلو تمہارے کہنے پر چھوڑ رہے ہیں، چل دفع ہو جائے یہاں سے، ماں کا۔ اس نے گالی دی اور لڑکے کی کلہاڑی دور پھینک دی۔ خوفزدہ لڑکا اٹھا اور کلہاڑی اٹھا کر بھاگ گیا۔ میں نے ایک بار پھر افسوس سے سر ہلایا۔ پھر میں نے جانے کے لیے قدم آگے بڑھائے تو گنجا سامنے آ گیا۔ مجھ سے دوستی کرو گے؟ میرا نام مراد خان ہے اور یہ میرا چچا زاد بھائی عمر خان ہے۔ میرا نام یوسف علی خان ہے اور میں دوستی نہیں چاہتا، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر مجھے خیال آیا،
اس جنگل میں تم لوگوں نے کہاں تک قبضہ کیا ہے؟ یہ سارا ہی جنگل ہمارا ہے۔ میرا خیال ہے تم اپنی حد میں رہو تو بہتر ہے، جنگل کا یہ حصہ میرے بنگلے کے عقب میں آتا ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا بلکہ مذائقہ اڑانے کے انداز میں ہنس دیا۔ میں شانے اچکا کر اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ پہاڑی ڈھلان خاصی اونچائی تک گئی تھی، بعض جگہیں بے حد دشوار تھی۔ ایک جگہ گھاس اور پودوں کے درمیان چشمہ بہہ رہا تھا۔ اس کا پانی اتنا سرد اور شیریں تھا کہ اس کے گھونٹ جیسے روح میں اتر گئے۔ میں نے جی بھر کر پانی پیا۔ واپس آتے ہوئے میں نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ میں ان دونوں دمبوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ راستہ آگے جا کر سڑک سے مل جاتا اور میں گھوم کر سڑک سے ہی بنگلے تک آ سکتا تھا۔ اس طرح علاقے سے واقفیت بھی ہو جاتی۔ میں نیچے اتر رہا تھا کہ نیچے سے کوئی درجن بھر افراد کا گروہ آتا دکھائی دیا۔ وہ سبھی کلہاڑیوں اور دیگر مقامی قسم کے حفاظتی آلات سے مسلح تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کوئی تعارض کریں گے، مگر جیسے ہی وہ نزدیک آئے انہوں نے آنن فانن مجھے گھیر لیا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ ایک معمر نظر آنے والے جوان نے آگے بڑھ کر کڑے انداز میں پوچھا، تو نے ہمارے لڑکے کو مارا ہے؟ میں نے اس بزدل کو دیکھا جو دونوں شہری دمبوں سے بلا تکلف پٹ رہا تھا اور ان سے مار کھا کر دم دبا کر بھاگا تھا، اور اب یہ جم غفیر ساتھ لایا تھا۔ میں نے لڑکے کو گھورا۔ میں نے اسے بچایا تھا، وہ اس کا ہاتھ کاٹنے جا رہے تھے، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اسے بچایا ہی کیوں۔ تم بھی ان کے ساتھ تھے، لڑکے نے ڈھٹائی سے کہا۔ مجھے افسوس ہوا، حالانکہ میں نے اسے بچایا تھا اور وہ بے غیرت مجھ پر ہی الزام لگا رہا تھا۔ میں نے تلخی سے کہا، اب مجھے سخت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں بچایا ہے کیوں۔ بکواس نہ کر۔ لڑکی کے ساتھ کھڑے آدمی نے اچانک مجھ پر اپنی لاٹھی سے وار کر دیا۔ میں بروقت جھک نہ جاتا تو میرا سر بھی پھٹ سکتا تھا۔ پہلا وار ہوتے ہی امن و امان کا خاتمہ ہو گیا اور مجھ پر چاروں طرف سے لاٹھیاں اور ڈنڈے برسنے لگے۔ میں وار خالی دے رہا تھا، لیکن جب 6-7 افراد آپ کی گوشمالی پر تلے ہوں تو 2-3 چوٹیں تو لگی جاتی ہیں۔ خود کو بچاتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ مجبوراً میں نے ایک کا وار بازو پکڑ کر روکا اور طاقت استعمال کرتے ہوئے اسے سامنے والے پہ دے مارا جو مجھ پر وار کرنے جا رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا اس نے اپنے ہی ساتھی کی گتی پہ رسید کر دیا۔ اسی لمحے پشت سے لاٹھی پڑی۔ شکر ہے انہوں نے کلہاڑیاں استعمال نہیں کی تھی۔ جھنجھلا کر میں نے مارشل آرٹ کی تربیت استعمال کی اور دیکھتے دیکھتے ان میں سے 4-5 زمین پر پڑے کرہارے تھے۔ ان میں وہ بدبخت بھی تھا جس نے یہ سارا فساد کھڑا کیا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے موقع نہیں دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس چکر میں مجھے کئی ضربیں برداشت کرنی پڑی تھی۔ اپنے 4-5 بندے ناکارہ ہوتے دیکھ کر باقی بپھر گئے۔ انہوں نے اب تک کلہاڑیوں کا استعمال نہیں کیا تھا۔ میری پھرتی اور اپنے آدمیوں کی ہائے وائے سن کر بادل ناخواستہ انہوں نے کلہاڑیاں استعمال کی تھیں۔ میں نے فرار کا راستہ تلاش کیا لیکن انہوں نے چاروں طرف سے کچھ اس طرح گھیرا ڈال رکھا تھا کہ فرار کی کوئی راہ باقی نہیں رہی تھی۔ کلہاڑی پکڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس کے استعمال سے اچھی طرح واقف تھے۔ میں بے شک مارشل آرٹ جانتا تھا لیکن 5-6 کلہاڑی بردار حملہ وروں سے بچ نکلنے کا فن شاید بروس لی کو بھی نہیں آتا ہوگا۔ ایک بھی وار صحیح پڑ جاتا تو پھر میں اپنے ہاتھ، پیر یا سر سے تو محروم ہو ہی سکتا تھا۔ حسن علی نے مجھے بتایا تھا کہ تیز پھل والے ہتھیاروں میں کلہاڑی کا وار سب سے زیادہ مہلک ہوتا ہے۔ امریکہ کے قدیم باشندے ریڈ انڈین اس فن کے ماہر تھے۔ وہ تلواروں یا نیزے کی جگہ کلہاڑی استعمال کرتے تھے۔ ان کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ 4 انچ پھل والی کلہاڑی سے مخالفی گردن اڑا دیا کرتے تھے، لیکن یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ کلہاڑی کے موضوع پر غور کیا جاتا۔ میری جان خطرے میں تھی اور کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک وہ سب کلہاڑیاں لہراتے میری طرف لپکے تھے۔ میں نے چاروں طرف سے پڑنے والی ضربوں کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ میں چاروں طرف سے پڑنے والے بٹوں سے بچنے کی فکر کر رہا تھا۔ بچتے بچتے بھی کچھ نہ کچھ بٹ پڑ ہی گئے تھے۔ وہ سب تربیت یافتہ نگران تھے اور مار پیٹ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ میری کوشش تھی کہ میرے سر یا کسی نازک مقام پر کوئی ضرب نہ لگنے پائے۔ ایک بار سر بچاتے ہوئے میں سلپ ہو کر نیچے گرا اور اس گارڈ کی رانوں کے درمیان لات جمائی جو مسلسل میرے سر کو نوازنے کی فکر میں تھا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دوسری لات میں نے اس کی چھاتی پہ ماری۔ وہ پیچھے جا گرا، پھر مشتعل ہو کر اٹھا۔ اس نے اپنی رائفل کا سیفٹی کیچ ہٹاتے ہوئے اس کا رخ میری طرف کر دیا۔ سور کے بچے، اس نے دانت پیس کر کہا۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مجھے گولی مار دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے میرے چاروں طرف موجود اس کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے۔ میرا جسم تن گیا، شاید آخری لمحہ آن پہنچا تھا۔ اتنے نزدیک سے خود کا رائفل کے برس سے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی انگلی کا دباؤ ٹریگر پر بڑھ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا، جان گرے کی گرجدار آواز آئی، کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں نے سکون کا سانس لیا۔ وہ قاتل لمحہ گزر گیا تھا جب غضبناک گارڈ میری جان لے سکتا تھا۔
جان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور اس کے خاندان سے اپنی ناجائز رشتہ داری قائم کرتے ہوئے پوچھنے لگا، کس کے حکم پر تم اسے مار رہے تھے؟ گارڈ نے منمنا کر وضاحت کی کہ ہم دونوں نے کس طرح انہیں مشتعل کیا۔ جان گرے زہریلے لہجے میں بولا، اور تم مشتعل ہو گئے؟ اتنے کمزور ہو تم؟ میرا خیال ہے تمہیں اس جاب سے ہٹا کر صفائی کے کام پر لگا دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ میں نے دیکھا بھی تھا، مارنے کے چکر میں تم اس کے اتنے نزدیک آ رہے تھے کہ یہ کوشش کرتا تو رائفل چھین کر ایک ہی برسٹ میں تم سب کو ٹھکانے لگا دیتا۔ پھٹکار سن کر ان سب کے منحوس چہرے پھر سے لٹک گئے۔ انہیں جی بھر کر ذلیل کرنے کے بعد اس نے حکم دیا، اسے اسپتال لے جاؤ اور اسے سیل نمبر 4 میں۔ اس نے بالترتیب عبید اور میری طرف اشارہ کیا۔ 2 گارڈز عبید صلاح کو ایک جیپ میں ڈال کر لے گئے اور باقی 2 مجھے لے کر پیدل مارچ کرنے لگے۔ اس کا مطلب تھا سیل نمبر 4 نزدیک ہی تھا۔ جان گرے نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی 200 گز مارچ کے بعد گارڈز مجھے ایک چوکور ساخت کی عمارت میں لے آئے۔ یہ جگہ کوئی تھانہ لگ رہا تھا۔ یہاں پر جا بجا سبز اور سرمئی رنگوں کی وردیاں پہنے افراد گھوم رہے تھے۔ مجھے جس جگہ لایا گیا تھا وہ حوالات لگ رہا تھا۔ گارڈ نے مجھے وہاں موجود ڈیوٹی انچارج کے حوالے کیا۔ اس نے مجھے سلاخوں سے بنی حوالات کے سپرد کر دیا۔ بٹوں سے جسم پر کئی جگہ ضرب آئی تھی لیکن تکلیف خاص نہیں تھی۔ میں نے سیل کا معائنہ کیا۔ مشکل سے 8x4 کے اس سیل میں اوپر تلے 2 بستر تھے، سامنے کموڈ اور اس کے اوپر چھوٹا سا واش بیسن لگا تھا۔ سیل میں اکلوتا قیدی تھا۔ ڈیئر ڈان کی عنایت سے صبح کا ناشتہ میسر آ گیا تھا لیکن اس کے بعد سے اب تک کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا۔ میں نے سلاخوں سے جھانک کر اس آفیسر سے پوچھا جس نے مجھے بند کیا تھا، یہاں قیدیوں کو کھانا دینے کا رواج ہے کیا؟ انچارج شاید جنوبی امریکہ کا کوئی مکس نسل کا آدمی تھا۔ اس نے اپنے سفید دانتوں کی نمائش کی۔ کھانا ملے گا اور نہ بھی ملے تو وہ تو ہے۔ اس نے اشارے سے کموڈ کا بتایا۔ اس کا مطلب سمجھ کر مجھے کراہیت آئی۔ غالباً جب تمہیں کھانا نہیں ملتا تو تم بھی یہی کرتے ہوگے۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ غرا کر بولا، بہت بھونک رہے ہو کتے، چند دن کی بات ہے، پھر تمہاری یہ زبان باہر لٹک رہی ہوگی۔ مرنے کے بعد اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میری زبان باہر نکل آئے یا منہ کے اندر رہے؟ ابھی تو مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تم نے جان گرے صاحب پر حملہ کیا تھا؟ افسوس کہ ناکام رہا، ورنہ مرنے کا افسوس بھی نہ ہوتا۔ حماقت تھی۔ جان صاحب اس جزیرے کے بڑوں میں سے ایک ہیں۔ اس کی شان میں کی گئی گستاخی کی سزا بھی موت ہوتی ہے۔ تم نے تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں نے زبانی طور پر بھی جان گرے کی خدمت میں متعدد گستاخیاں کی تھیں جنہیں وہ شیر مادر کی طرح پی گیا تھا کہ فی الوقت اس کا مجھ سے کوئی مفاد وابستہ تھا۔ اس وجہ سے وہ مجھے اس جگہ سے نکال لینا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے کس طرح یہاں سے نکال لے جاتا۔ اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی منصوبہ تو ہوگا ہی، لیکن بالفرض محال اس کا منصوبہ کامیاب نہ ہوتا تو کیا میں یوں ہی خاموشی سے مر جاتا؟ اس جزیرے پر میرے کچھ کرنے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ جان گرے نے یہاں کے جیسے حفاظتی انتظامات بتائے تھے، ان کے ہوتے ہوئے کسی فرد کا یہاں سے فرار ہو جانا بے حد دشوار تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ 2 بجے کے قریب قیدیوں کا لنچ آیا۔ اس حوالات میں مشکل سے 4-5 افراد تھے۔ لنچ میں ابلے ہوئے چاول اور ابلی ہوئی مچھلی کا شوربہ تھا۔ دونوں چیزیں بد ذائقہ اور بد مزہ تھیں۔ کسی نہ کسی طرح میں نے انہیں حلق سے اتار لیا۔ پھر میں لیٹ گیا۔ نیند بھی غائب تھی۔ کاجل یاد آ رہی تھی۔ مہاپارا اور حسن علی یاد آ رہے تھے۔ یہ سب مجھے رو چکے ہوں گے کیونکہ خلیج کی تباہی کی خبر دنیا والوں کو مل چکی ہوگی۔ کاجل کیسا تڑپی ہوگی۔ بھائیوں اور ماں نے اس پر پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ میرے مرنے کے بعد اس سے یہ پابندیاں ہٹا لی گئی ہوں گی، لیکن یہ آزادی اس کے کس کام کی ہوگی؟ کہیں اس پاگل لڑکی نے خودکشی نہ کر لی ہو۔ میرے لیے وہ اتنی ہی دیوانی تھی۔ یہ خیال اتنا مضطرب ناک تھا کہ میں وحشت کے عالم میں اٹھ بیٹھا۔ جی چاہا کہ یہاں سے اڑ کر چلا جاؤں کاجل کے پاس۔ کیا بات ہے؟ میرے اس طرح بھڑک کر اٹھنے کی وجہ سے مشکوک ہو کر انچارج سلاخوں کے پاس چلا آیا۔ کچھ نہیں، لنچ میں کوئی چیز باسی تھی، اب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے درد کو قابو میں رکھو ورنہ نیچے کے حوالات میں بھیج دیے جاؤ گے۔ ذرا نیچے کے حوالات کے بارے میں تو بتاؤ۔ میں نے اسے اکسایا۔ وہ مسکرا دیا۔ اگر کبھی نیچے جانا ہوا تو دیکھ لینا۔ اچھا، میرے ساتھی کے بارے میں بتا دو۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اس نے ٹکا سا جواب دیا اور جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ایک رسالہ دیکھ رہا تھا۔ دیکھ ان معنوں میں رہا تھا کہ یہ ایک باتصویر رسالہ تھا، نظر نواز اور خون کو گرما دینے والا۔ اس کی تصویر یہاں سے بھی صاف دکھائی دے رہی تھی جسے میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ارینا میں مجھ سے ملی تھی اور مجھ سے فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اس نے میرے سر پر وار کر کے جان گرے کی جان بچائی تھی۔ ویسے تو اس کے اتوار نے بتا دیا تھا کہ وہ فحاشہ عورت تھی، لیکن رسالے کی تصویر نے کھل کر بتا دیا تھا۔ وہ ماڈل بھی تھی۔ عین ممکن تھا یہ رسالہ اس جزیرے پر تیار ہوا ہو